हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाज़रीन, आज मुल्क की सियासी तारीख का एक अहम दिन था। अहम इस हवाले से कि मुल्क में जनरल जो इंतखाबात हैं उनके बाद जो एक प्रोसेस चला था इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत साजी का, वो आज इस्लामाबाद में मुकम्मल हो गया और मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क के मजमूई तौर पर 33वें और मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर 26वें वज़ीर आज़म बनकर असेंबली में वो अपने ओहदे का हलफ भी उठा लेंगे। लेकिन आज जो फार्मलिटी थी असेंबली में, जो वोटिंग थी, वो मुकम्मल हो गई और मियां शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी रहे हैं और गुज़िश्ता जो 16 माह की वो गवर्नमेंट थी, एलआई सरकार थी पीडीएम की, उसके भी वज़ीर आज़म रहे थे। तो आज दोबारा उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है और एक ही फैमिली से जो है दूसरे भाई दूसरी मर्तबा वज़ीर आज़म बन गए हैं। तो उनको असेंबली में ज़ाहिर है जिस तरह उनका कोएलिशन था पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम और जो बाकी जमातें हैं छोटी छोटी, तो उनके जो वोट बनते थे वो 201 वोट थे, वो 201 वोट लेकर वो कामयाब हो। पाकिस्तान की मौजूदा जो तारीख़ है उसका सबसे बड़ा जाइगेंटिक जो टास्क है मईशत का और सियासी जो अबतरी है उसका और आइसोलेशन का, वो है। और पाकिस्तान एक मुआशी जो मुसीबत है उसके मझधार में फंसा हुआ है। तो उनकी जो आज की तकरीर है उस पर तो हम आएंगे, लेकिन आज की असेंबली में एक डिफरेंट किस्म का जो मंज़र था वो हमें नज़र आया, एक यूनिक मंज़र था। गो के माजी में शायद ऐसा हुआ हो कि कोई मेंबर जो हो उसने अपना वोट कास्ट न किया हो और पूरी असेंबली किसी न किसी तरफ बटी हुई हो और उन्होंने अपना वोट इस्तेमाल किया हो और कोई अकेला बंदा वहाँ बैठा हो। तो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कौम परस्त रहनुमा जो कि बहुत ही अब सीनियर सियासतदान हैं, बलूचिस्तान की जो पार्लियामानी पॉलिटिक्स है, आप बलोच जो पार्लियामानी पॉलिटिक्स है उनका सबसे बड़ा पॉलिटिशियन अगर करार दें तो वो सरदार अख्तर मेंगल थे, जो आज शहर इक़्तिदार में और वहाँ जो बनने वाली असेंबली थी उनमें अकेले मेंबर के तौर पर बैठे हुए थे, जिन्होंने किसी भी पार्टी को वोट नहीं किया। हालांकि वो मियां नवाज़ शरीफ के पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत पुराने हलीफ हैं, उनके मुख्तलिफ औकात में उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप में रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ और उनकी क़यादत के साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन ये सीन कोई आज अच्छा नहीं था कि बलूचिस्तान के एक बहुत ही सीनियर सीजन पॉलिटिशियन जो बलूचिस्तान में पार्लियामानी पॉलिटिक्स का अलम बुलंद करके कई सालों से चल रहे हैं और उन पर बड़ी तनकीद होती है, बड़ा मुश्किल वक्त उन्होंने देखा है। ये सरदार अख्तर मेंगल और उनकी तरह जो डॉक्टर मालिक बलोच और बाकी जो पार्लियामानी पॉलिटिशियन हैं, इन पर बहुत बड़ी तनकीद होती है हमेशा इस हवाले से कि बलूचिस्तान में जिस तरह की पॉलिटिक्स है, इनको कहा जाता है कि आप पार्लियामेंट से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, आप कितना ज़ोर लगा लें, आप कितनी सीटें हासिल करें, लेकिन पार्लियामेंट से और जो पाकिस्तान का दस्तूर है उसके मदद से आपको कुछ नहीं मिलना। लेकिन उसके बावजूद ये लोग सालों से कई इलेक्शंस में ये नैरेटिव लेकर चलते हैं कि सिस्टम के साथ होना चाहिए, इंगेज होना चाहिए और कभी न कभी सुनी जाएगी एक ऐसी फेडरेशन, ऐसी हुकूमत या ऐसा निज़ाम बनेगा जो छोटे सूबों के बशमूल बलूचिस्तान जो ग्रीवेंसेस है उनको एड्रेस करेगा। लेकिन उनको आज बहुत ही तनहा और अकेला देखकर और एहतजाजन वो किसी तरफ नहीं गए, किसी को वोट नहीं दिया, ये कोई अच्छा जेस्चर नहीं था बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए और मुल्क की पॉलिटिक्स के लिए। ऐसे पॉलिटिशियन जो कनेक्टिविटी पर और इंक्लूसिवनेस पर ईमान रखते हैं, उन्होंने सफ़र भी किया हो, वो तनकीद का निशाना भी बने रहते हैं, वो इस तरह बैठे रहें और उनका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो वोटिंग में और एहतजाज के तौर पर वो बैठे रहें। क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान में जिस तरह की जो इलेक्शन पर सवालात उठे थे, तो यहाँ पर जो नेशनलिस्ट हैं और चार जमाती जो इत्तेहाद है वो इलेक्शन के दिन के बाद मुसलसल ये इल्ज़ाम भी लगा रहा है और इस तरह की जो उन्होंने एक तहरीक भी चलाई हुई है जो उनके ख़िलाफ़ मुबैना धांधली हुई है उसके ख़िलाफ़। तो आज का जो सिंबॉलिक एहतजाज था, गो के सरदार अख्तर मेंगल के एक वोट से किसी हुकूमत के बनने या गिरने पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना था, ना असरअंदाज होते वो इस तरह।
لیکن ان کا جو اسٹیچر ہے اور ان کا جو احتجاج ہے اس کی ایک بڑی سمبولک ویلیو ہے۔ جو لوگ تاریخ کے طالب علم ہیں اور بلوچستان کی سیاست کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، ملک کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے ان کی جو مختلف جہتیں ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا آج اس طرح آئسولیشن میں بیٹھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو امید کرتے ہیں یہ جو پارٹیز آئی ہیں ان کے ساتھ بڑا ورکنگ ریلیشن رہا ہے بلوچستان کے نیشنلسٹ کا، کے پی کے نیشنلسٹوں کا، وہ کسی نہ کسی طرح انگیج کر لیں گے۔ جس طرح اے این پی بھی کسی حوالے سے ناراض تھی، پیپلز پارٹی اپنی کوششیں لے رہی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو کسی طرح راضی کیا جائے کہ اپ کمنگ الیکشن جو 9 مارچ کو ہونا ہے پریزیڈنشل الیکشن، وہ صدر آصف علی زرداری کے لیے دوبارہ صدر بننے کے لیے ووٹ دیں۔ تو باقی پارٹی سے بھی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بلوچستان اور کے پی کے جو نیشنلسٹ پولیٹیشین ہیں جو ان کے ساتھ مختلف ورکنگ ریلیشنز میں رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں آن بورڈ کریں گے، اور نہ صرف فیڈریشن میں بلکہ جس طرح بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی ہے، اور ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ پڑتی ہے کہ وہ بلوچستان کے صوبے کو ٹائم دیں، کیونکہ یہاں پر پہلے ہی الیکشن کے نتائج کے بعد ایک مایوسی ہے، اور اگر اکیلا چھوڑا جائے گا ماضی کی طرح جس طرح مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی حکومتیں بنا کر پھر بلوچستان کو بھول جاتی ہیں، اور یہاں پیچھے جو ہیں دھڑا بندی ہو جاتی ہے، اور جو پی ایس ڈی پی کی بندر بانٹ ہے اور چھوٹے چھوٹے گروپ انٹرسٹ گروپ بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو قبلہ ہے اس سرکار کا وہ ڈیلیورنس اور لوگوں پر فوکس کرنے کے جو برعکس وہ اپنی جو اندرونی چپکلشیں اور باہمی لڑائیاں ہیں ان میں یہ لوگ پڑ جاتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے ایک اچھا کام کیا کہ وہ جب حلف برداری کی تقریب تھی بلوچستان گورنمنٹ کی، باقی باتوں سے قطع نظر کہ کس طرح کیا ہوا، وہ خود آئے اور وہ ان کی پریزنس تھی، انہوں نے ایک دن گزارا، پریس کانفرنس کی اور اس میں ایک روڈ میپ بھی دیا، اور انہوں نے ریٹریٹ کیا اس بات کو کہ وہ جیسے کہ مرکز میں کوئی ذمہ داری نہیں لے رہے، سندھ کے بعد سب سے جو ان کا میگزیمم ٹائم ہے وہ بلوچستان کو ملے گا۔ تو بہت اچھی بات ہے اگر مرکزی لیڈرشپ یہاں بلوچستان میں بیٹھے گی تو بہت ساری جو تضادات ہیں، جھگڑے ہیں، یا ڈیولپمنٹ کے بہت سارے ایشوز ہیں، یا ادروائز جو گریونسز ہیں، اور لوگوں کو انگیج کرنا، اگر بڑے اسٹیچر کی مرکزی لیول کی کوئی قیادت بیٹھے گی بلوچستان میں تو ظاہراً وہ بہت سارے ناراض لوگوں کو انگیج کر سکتی ہے، اور انہوں نے اپنے ترجیحات کا بھی اعلان کیا، اور اپنے جو نامزد اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے جو بعد میں اب اوتھ لے کر باضابطہ طور پر سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے، ان کو کہا کہ وہ فی الفور گوادر جائیں، اور وہ گوادر چلے گئے ہیں۔ وہاں صورتحال بارشوں کے بعد بہت ہی خراب ہے، وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو امداد کی اور ان کو بعد میں ریلیف کی، اور وہاں لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ تو وہ وہاں گئے ہیں اپنی جو امکانی کابینہ ہے اور ساتھی ان کے ساتھ۔ آج کا جو اجلاس تھا نیشنل اسمبلی کا اس میں ہم نے میاں شہباز شریف کی تقریر سنی، جس کا اگر ہم جائزہ لیں اس پروگرام میں تو اس میں کچھ پرانی باتیں تھیں، کچھ ریٹورک تھا جس طرح لیڈرشپ کرتی ہے، وہ اچھے مقرر بھی ہیں، وہ بڑی شاعری واعری اپنے خطابات میں شامل کیا کرتے ہیں، وہ اس کا ایک فلیور بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے مشکلات کی بات کی اور ایک ریئلائزیشن کی سائیڈ ان کی طرف سے تھی، جو معاشی نقشہ انہوں نے پیش کیا کہ پاکستان سخت معاشی ٹریپ میں ہے، اور اگر اس کے ساتھ یہ پولیٹیکل جو ٹرمائل ہے وہ چلتا رہا تو کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر میثاق معیشت کے ساتھ ساتھ میثاق مفاہمت کا اپوزیشن کو جو ہے انویٹیشن دی، باوجود اس کے کہ ایوان جو ہے وہ لٹرلی ایک مچھلی مارکیٹ بنا ہوا تھا، اور سنی اتحاد کونسل جو اصل میں پی ٹی آئی ہے انہوں نے اپنی بالکل روایت برقرار رکھی، اور شاید ہی ان کی جو 1 گھنٹے اور 23 منٹ کی تقریر تھی ان میں بغیر کسی سانس لیے اور ناگے کے ان کے جو ممبران تھے وہ پروٹیسٹ کرتے رہے اور نعرے لگاتے رہے، اس طرف سے بھی نعرے لگے لیکن وہ غالب تھے۔ اسی دوران شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر جو ہے وہ داغ ڈالی، اور انہوں نے بھی بڑی انرجی اپنی جو ہے وہ کمپوز ہو کر اس کا مقابلہ کیا اور انہوں نے تقریر کی۔ دوسری طرف عمر ایوب صاحب جو ہارنے والے امیدوار تھے وزارت عظمیٰ کی پوسٹ کے لیے، ان کی جو تقریر تھی وہ اگین وہ اب سمجھیں کہ کنٹینیوٹی تھی پی ٹی آئی کا جو ایک ریٹورک ہوتا ہے، جو ان کی بات ہوئی زیادہ تر وہ
انہوں نے اپنا جو چارج شیٹ ہے الیکشن کے دوران ان کو دہرایا، اور اپنے بہت سارے جو ایکشنز ہیں ان کو انہوں نے ان کی جو ہے وکالت کی کوشش کی۔ 9 مئی سمیت جو واقعات تھے، عمران خان صاحب پر جو حملے تھے، چیزیں تھیں، تو کوئی نئی خاص بات نہیں تھی، اور ان کی طرف سے شاید اس وجہ سے بھی وزیر اعظم کی اسپیچ کا کوئی پازیٹیو جواب، یا ان کی طرف سے جو آفر تھی ریکنسیلیشن کی، مفاہمت کی، یا چارٹر آف جو معیشت ہے اس کی، تو ان کے پاس شاید کوئی کلیئرٹی نہیں تھی، کیونکہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ جو موجود ہے ایوان میں، وہ وہی لائن ٹو کرتے ہیں جو ان کو ان کے مقید جو ان کے لیڈر ہیں، سربراہ ہیں، وہاں سے لائن آتی ہے۔ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہے، کوئی مفاہمت نہیں ہے۔ انہوں نے تو دوسری سائیڈ لی ہے، جو اپنے پرانے ان کے حریف تھے جن پر وہ تابڑ توڑ حملے کیا کرتے تھے، بڑی تقریریں اور ان کی نقلیں اتارا کرتے تھے، اور اپنی پوری جو تنظیم ہے ان کو عمران خان صاحب نے جھونک دیا تھا اس جو ذاتی تنقید تھی، پھر ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ تو گزشتہ جو 5-6 سال ہیں، ہم نے دیکھا کہ جن شخصیات پر عمران خان صاحب بڑے شخصی حملے کیا کرتے تھے، دوبارہ ان کے پاس آ گئے ہیں، ان کے ساتھ مل کر تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب کو بھی وہ رام کرنے کی کوششوں میں ہیں۔ آج کے دن ہی مولانا صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، ان میں ابھی تک تو انہوں نے کوئی جیسچر نہیں دیا کہ وہ حکومت کا حصہ بنیں گے، گو کہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اپنے پرانے دوست اور الائی کو منا لیں، لیکن آج کی جو پریس کانفرنس تھی ان سے کوئی اس طرح کا سگنل نہیں ملا۔ تو دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں، مولانا کے علاوہ محمود خان اچکزئی، جو کہ اگین بلوچستان کے ایک سرکردہ نیشنلسٹ پولیٹیشین ہے، اور ان کی بڑی ہسٹری رہی ہے ڈیموکریسی کے لیے اور باقی چیزوں کے، ان کو صدارتی امکانی طور پر امیدوار بنا کے اپنا جو الائنس ہے اپوزیشن کا اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ اس میں بہت سارے اور ڈسکشن کی گنجائش ہے کہ یہ جو الائنس نیا بنے گا، جس میں پرانے جو حلیف ہیں وہ حریف بننے جا رہے ہیں، اور جو عمران خان کی جس طرح پولیٹکس ہے اس میں مولانا صاحب اور اچکزئی صاحب کس طرح ایک لانگ ٹرم میں فٹ آتے ہیں، کیونکہ جو عمران خان صاحب کی جو پولیٹکس ہے اس میں ذاتی تنقید اور ایک بٹرنیس، بڑا جو ہے نا آگے جا کر فرنٹ فٹ کھیلنا شامل ہے۔ تو نتیجے میں اس کی جو تنقید ہے وہ واپس ان کے مخالفین سے بھی اسی طرح آتی ہے جواباً۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب اور مولانا صاحب اس طرح کے پولیٹیکل کلچر کے جو ہیں وہ حامی نہیں رہے، نہ ان کی تنظیموں کی اس طرح کی کوئی اپ برنگنگ ہے یا ٹریننگ ہے کہ وہ ان کے لیڈر پر باہر سے تنقید آئے اور پوری تنظیم جو ہے وہ جھونک دیں اس کے دفاع میں۔ تو ابھی یہ بڑا عجیب ہوگا کہ یہ مختلف مزاج رکھنے والے جو پولیٹیشین ہیں کس طرح جو عمران خان کی لائن ہے اس کو لے کر چلیں گے، اور پھر اس میں مولانا اور محمود خان اچکزئی صاحب کی خود جو ہے وہ اسٹینڈنگ کہاں ہوگی، کیونکہ اس کا جو سارا فائدہ ملے گا وہ الٹیمیٹلی عمران خان اور ان کی جو ابھی تنظیم ہے پارلیمنٹ میں ان کو ہی ملنے والا ہے، کیونکہ روڈوں پر جتنا احتجاج ہوگا اس میں عمران خان کے لوگ تو فزیکلی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں آرگنائز پارٹیز ہیں، احتجاج میں یہ لوگ لا سکتے ہیں، تو اس کا الٹیمیٹ جو بینیفیشری ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہوگی اس پولرائزیشن کا۔ تو یہ دونوں جو پولیٹیشین ہیں ان کے لیے خود یہ بڑا سوالیہ نشان ہے، گو کہ ابھی ان کے الیکشن کے زخم اور جو الزامات بڑے تازہ ہیں، اور وہ اتنا جلدی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے ریکنسیلیشن، یا جو موجودہ گورنمنٹ ہے مسلم لیگ نون کی اور پی پی کی کوئلیشن اس کے ساتھ جلدی نہیں جانا چاہتے، لیکن آگے چل کر ان کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ ان کی پولیٹکس اور ان کے جو مزاج ہیں وہ آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہیں، اور ہسٹوریکلی یہ مختلف جو پرسپیکٹیو کی پارٹیز ہیں۔ تو آگے چل کر محمود خان اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹیز ہیں ان کے لیے ایک یہ سوال بنے گا کہ وہ ایک ایسی تحریک جس میں غلبہ پی ٹی آئی اس کے کلچر کا اور ان کی لیڈرشپ کا ہوگا، اس کو کیسے آگے لے کر چلیں گے اور کو ایگزسٹ کریں گے، اور کس طرح اس حملے اور آنسلاٹ سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھ کر اپنا وہ جو ماضی کا جو ڈیکورم ہے، وقار ہے پولیٹکس میں، اس کو برقرار رکھ کر اپنی پولیٹکس بھی کریں گے۔ تو یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم نے کہا یہ جو اسپیکٹ بنتے ہیں پولیٹکس میں وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں، ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔